अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। एज़ यू नो, प्री पार्टीशन एरा में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वहाँ की जो सोल रिप्रेजेंटेटिव कोई पार्टी थी तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही थी। बिकॉज़ उससे पहले जो फर्स्ट पार्टी बनी वहाँ पर नेटिव इंडियंस ने बनाई, चाहे वो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव भी थे वहाँ पर, हिंदू रिप्रेजेंटेटिव मोस्टली थे, वो थी कांग्रेस। बट सम टाइम जब मुस्लिम्स को ने देखा कि हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहे अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस और कांग्रेस लीडर्स, तो मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने, मुस्लिम्स लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपने लिए अलग पार्टी बनाएंगे। अब उस पार्टी के क्या काजेज़ थे, उसके क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उस पार्टी के, एंड क्यों उस पार्टी को बनाया गया और किस हद तक उस पार्टी ने मुस्लिम्स के लिए अलग वतन लेने में कामयाबी हासिल हुई मुस्लिम्स को, उन सबको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। मुस्लिम लीग वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, as you know, founded in British India in 1906 December 30. Dates are very important, बहुत ज़्यादा important है for MCQs पेपर के लिए। as you know कि कोई भी competitive एग्ज़ाम हो तो उससे पहले MPT बेस्ड टेस्ट, MCQs बेस्ड टेस्ट लिए जाते हैं, तो उनमें अब तो ईयर्स डेट्स भी मेंशन की जाती हैं कि किस डेट को ये काम हुआ था, तो इसलिए डेट भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ सर आगा खान, नवाब ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन अल मलक। उनकी लीडरशिप में इनको बनाया गया। अब ये बात आपने याद रखनी है कि एट द इनिशियल स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना का कोई भी रोल नहीं था इसमें, राइट। कायद आज़म का फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कोई रोल नहीं था इनिशियल लेवल पर। बाद में उन्होंने इस पार्टी को संभाला और ये है कि फिर एंड तक वही लेकर गए इसको। पार्टीज एम वाज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। इसका एक जो सोल मकसद था मुस्लिम लीग के बनाने का वो यही था कि मुस्लिम्स के राइट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे जिस तरह से मुस्लिम लीडर्स चाहते थे, तो इसलिए इसका फर्स्ट एम यही था कि हमें मुस्लिम्स के राइट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इन ब्रिटिश इंडिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन ढाका। इंपॉर्टेंट MCQ, कहाँ पर इसको बनाया गया? ढाका, जो करंट बांग्लादेश है और उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान था। when 3000 delegates were there to attend Mohammedan Educational Conference। ये सर सैयद अहमद ख़ान की बनाई गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी कॉन्फ्रेंस थी। इसी कॉन्फ्रेंस में जो 3000 डेलीगेट्स थे उन्हीं में से एक सर आगा खान, नवाब ढाका और नवाब ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन अल मलक ने जो है वो अपनी सजेशन प्रपोज की। एंड उसी टाइम पे जो ये पहले इसके बारे में डिस्कशन एब्सोल्युटली की गई होगी और उसके बाद जो है फिर ये बन गई हमारी जो मुस्लिम लीग है। डिसाइड हो गया कि हाँ ये अब हमारी पार्टी है एंड एवरी मुस्लिम जो है उसको ये पार्टी रिप्रेजेंट करेगी जो भी ब्रिटिश इंडिया में है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ और एक फैक्ट है। देखिए, जितने आप फैक्ट्स लिखेंगे ना अपनी पेपर आंसर राइटिंग में, चाहे आप करंट सिचुएशन के बारे में लिख रहे हैं, आपकी आंसर राइटिंग उतनी ही बेस्ट होगी चाहे वो किसी भी किस्म का एग्जाम हो। तो फर्स्ट जो प्रेजिडेंट, ऑनररी प्रेजिडेंट थे इसके, ही वॉज सर सुल्तान मोहम्मद शाह, आल्सो नोन एज आगा खान। उनको आगा खान भी कहा जाता था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस लीग को कब ज्वाइन किया। ये लीग बनी थी, पार्टी बनी थी 1906 में एंड मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड इट इन 1913। फर्स्ट सेशन इसका हुआ कराची में ऑन 29 ऑफ दिसंबर 1907 को। आफ्टर 1 ईयर इसका फर्स्ट सेशन हुआ एंड वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय आदम जी पीर भाई। इन्होंने इसको जो पहला इसका सेशन है उसको प्रिजाइड किया, उसके प्रेसिडेंट वो थे। तो ये भी MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सेशन ऑफ ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का हेल्ड हुआ अंडर चेयरमैनशिप ऑफ नवाब बकार अल मल्क इन दिसंबर 1906 एट ढाका। कि वहाँ पर जो है ये डिसाइड किया इन्होंने, उसके लिए डिसीजन के लिए, मतलब कुछ लीडर्स ने पहले ये डिसीजन कर लिया था। अब उसकी क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन से जो है वो लॉर्ड मेंटो वगैरह जो है वो रीज़न बने मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का, उसका आइडिया किस तरह से जनरेट हुआ। तो रेजोल्यूशन प्रेजेंट की गई नवाब सलीमुल्लाह खान ने की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए, और किस मीटिंग में की? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सेशन था आपको पहले ही बताया, वहाँ पर जो है वो उन्होंने लोग इकट्ठे थे, तो उन्होंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए एंड हम जो है अपनी रेजोल्यूशन पेश करते हैं। एंड आल्सो सजेस्टेड द नेम फॉर द पार्टी। इंपॉर्टेंट है ये भी कि नवाब सलीमुल्लाह खान ने ही पार्टी का नेम डिसाइड किया था कि इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होगा। ओके, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
کیا آبجیکٹیوز تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے؟ پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اس کا جو بیسک مقصد جو ایم تھا اس کا وہ یہی تھا کہ رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. کس کے رائٹس کو؟ جو انڈین مسلمز ہیں, جسٹ اوکے, برٹش انڈیا کے اندر جو مسلمز ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے ان اے پیسفل مینر. دیکھیں, پارٹی کے تھرو ایک پروٹیسٹ کرنا, اپنی رائٹس کے لیے لڑنا ہے, یہ ایک پیسفل مینر ہے. تو یہی مسلمز نے اڈاپٹ کیا تاکہ ہم مسلمز کے اسپیسیفکلی کون سے رائٹس کو, پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں. دین واز ٹو کریٹ فیلنگز آف یونٹی امنگ مسلمز اینڈ ادر انڈین کمیونٹیز. اس کے علاوہ مسلمس اور جو دوسری انڈین کمیونٹیز تھیں, کوئی بھی کمیونٹیز ہو سکتی ہیں, ہندوز, سکھس, جو بھی لوگ تھے, ان کے درمیان ایک یونٹی پروڈیوس کی جائے تھرو اے پلیٹ فارم. تو وہ جو پلیٹ فارم تھا ان کے پاس وہ کون سا تھا؟ مسلم لیگ کا. دین واز دیٹ ٹو ریموو مس انڈرسٹینڈنگز ریگارڈنگ گورنمنٹ پالیسیز اینڈ ایکشنز. ایٹ دیٹ ٹائم, اس سے پہلے مسلمس کی, ایز یو نو کہ مغل جو ایرا تھا اس میں مسلمس کے پاس جو گورنمنٹ تھی, مسلمس کا رول تھا, تو وہ ایک دم سے جب مسلمس کا رول ختم ہوا اور مسلمس اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ اب ان کی پار نہیں ہے یہاں پر, ان کی پولیٹیکل پار نہیں ہے سب کانٹیننٹ میں, تو وہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس پروڈیوس ہو رہی تھیں بٹوین مسلمس, برٹشرز, برٹش گورنمنٹ تھی. اینڈ جس طرح سے بھی جنگ آزادی میں, وار آف انڈیپینڈنس میں ہوا, تو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس کو سر سید احمد خان نے کلیئر کیا تھا. بٹ اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب ہم اپنی, جس طرح سے کانگریس ایک پارٹی ہے, کانگریس یہ کلیم کرتی تھی کہ وہ سب کی پارٹی ہیں, سارے مسلمس کی بھی اور ہندوز کی بھی, بٹ ان کے جو کام تھے, اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ریزنس تھیں, کانگریس کا کیا رویہ تھا کچھ انسٹنسز کو لے کر. تو پھر اس کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ وہ مسلمس کے ساتھ, مسلمس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی یا مسلمس کو لیڈ نہیں کر رہی. کانگریس کے اس رویے کی وجہ سے برٹشرز اور مسلمس کے درمیان ایک گیپ پروڈیوس ہو رہا تھا. تو اس گیپ کو برج اپ کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے مسلم لیڈرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم علیحدہ سے پارٹی بنائیں گے. پہلے تو اس کے آبجیکٹیوز یہ تھے. دین جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں ڈیسائیڈ جوائن کیا پارٹی کو, دین قائد اعظم چینج دا آبجیکٹیوز. ہی سیڈ پالیسی آف انکنڈیشنل سبسرونس واز فورسیکن ان دا فیور آف سیلف گورنمنٹ سوٹیبل انڈین کنڈیشنز. یعنی انہوں نے کہا کہ اب ہم اس پارٹی کو یوز کریں گے اپنی آزادی کے ایک سلوگن کے طور پر. یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ کہا گیا کہ ہمیں مل جل کے یہاں پر نہیں رہنا, بلکہ سیلف گورنمنٹ کرنے دی جائے مسلمس اور ہندوز کو یہاں پر, ہم برٹشرز کے انڈر یہاں پر نہیں رہیں گے. ایز یو نو کہ قائد اعظم جو ہے وہ مسلم ہندو یونٹی کے بہت بڑے ایمبیسڈر تھے, جیسے ان کو کہا بھی گیا تھا. تو اس ٹائم پہ 1913 میں قائد اعظم کا یہی خیال تھا کہ مسلم اور ہندوز کو مل کے رہنا چاہیے یہاں پر. وہ بعد میں ان کا وہ پھر پوائنٹ آف ویو چینج ہوا, کیسے چینج ہوا تو وہ ایک الگ اسٹوری ہے. ابھی ہمارا جو فوکس ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ پر ہے. Next are basic reasons for the establishment of All India Muslim League. Dr. Khurshid Kamal Aziz mentioned 4 factors which were responsible for the formation of All India Muslim League. He said کہ 4 points ہیں basically جن کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ کو ایٹ دس پورٹ بنانا پڑا مسلمس کی ریپرزنٹیشن کے لیے. First was the old belief uttered by Sir Syed that Muslims are a separate nation. As we know کہ سر سید احمد خان نے تبھی آفٹر وار آف انڈیپینڈنس یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ مسلمس اور ہندوز سیم نیشن نہیں ہیں, یہ دونوں الگ الگ نیشنز ہیں, دونوں کے الگ بلیفس ہیں, دونوں کے الگ اسٹینڈرڈس ہیں, دونوں کا الگ ریلیجن ہے, الگ کسٹمز ہیں. یہ چیز مسلمس کے برین میں تھی, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوز بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ دے ور سیپریٹ. تو یہ ایسا تھا بھی, یہ فیکٹ بھی تھا. تو اس چیز نے فرسٹ ریزن یہ تھی. سیکنڈ واز ہندو کریکٹر آف دا انڈین نیشنل کانگریس. پہلے بھی جیسے مینشن کیا کہ کانگریس جو ہے جب بنی فرسٹ ٹائم, انہوں نے یہ کہا کہ وہ تمام برٹش انڈیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, جس بھی کمیونٹی سے, جس بھی ریلیجن سے ان کا تعلق ہے, انڈین نیشنل کانگریس اگینسٹ برٹشرز ان کو ریپرزینٹ کرے گی. بٹ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے جہاں پر انڈین نیشنل کانگریس نے یہ ثابت کیا کہ دے آر جسٹ دا ریپرزینٹیوز آف ہندو. تو اس چیز نے بھی مسلم لیڈرس کو اس چیز کے لیے کنوینس کیا کہ ان کی الگ سے پارٹی ہونی چاہیے. تھرڈ ریزن واز ایجیٹیشن اگینسٹ دی پارٹیشن آف بنگال. بنگال, ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال بہت بڑا یہ ایک ہی پروونس تھا بنگال. ایک بنگال کے ایک پارٹ میں مسلمس کی تعداد زیادہ تھی اور ایک سائڈ پر ہندوز کی. مسلمز والا ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ڈیولپ نہیں تھا وہ ایریا, بٹ ہندوز والا تھا ڈیولپڈ, بیکاز
اتنی بڑا پروونس تھا تو اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی ایک ایک گورنر سے. تو مسلم نے ڈیمانڈ کی برٹشر سے, یا کچھ برٹشرز جو گورنرز بھی رہے انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ بنگال کی پارٹیشن کر دینی چاہیے تاکہ 2 صوبے الگ ہوں, تو ان کی جو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایزیلی رن کی جا سکے اور دونوں کو پراپر جو ہے وہ کنسنٹریشن مل سکے دونوں باتس کو. پارٹیشن آف بنگال سے تو 1905 میں یہ پارٹیشن ہو گئی بیکاز مسلمس کے ایریا کی ڈیولپمنٹ ہونی تھی. تو اس کے اگینسٹ ہندوز بہت بڑھ چڑھ کر بولے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ پارٹیشن ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اتنا انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے اگینسٹ کہ ایٹ دی اینڈ اس پارٹیشن کو کینسل کرنا پڑا برٹشرز کو. اور اس میں انڈین نیشنل کانگریس نے بھی ہندوز کو ہی سپورٹ کیا. تو یہ اس چیز نے مسلمانوں کے دل میں گریونسز پیدا کر دیے, مسلم لیڈرز کے دل میں فار ہندوز. تو 4th ریزن واز مسلمس ڈیزائر ٹو ہیو دیئر اون الیکٹوریٹ فار ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز, کہ مسلمز نے یہ کہا کہ اب ایسے ہی نہیں چلے گا, ہم اس طرح سے ہندوز کے پیچھے لگ کے نہیں رہیں گے, بلکہ کیا ہوگا کہ مسلمس کو ایک علیحدہ نیشن مانا جائے اور ان کو الگ سے جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دی جائے انسٹیٹیوشنز میں, چاہے وہ لیجسلیشن کے لیے ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو کے لیے ہے, یا کسی اور کے لیے بھی ہمارا اپنا الیکٹوریٹ ہونا چاہیے اور اپنی ہماری جو ہے وہ ووٹنگ کا سسٹم ہونا چاہیے. تو یہ 4 چیزیں جب مسلمس کے دل میں پروڈیوس ہوئیں یہ چیزیں, تو پھر جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا بننا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا. ناؤ از دا بیک گراؤنڈ کہ وہ کون سے کی ایونٹس تھے ایٹ دی اسپوٹ. یہ تو جو 4 ریزنز بتائیں یہ آہستہ آہستہ ہوئی مطلب. تو ایٹ دی سپورٹ جو فوری طور پر ریزنز بنی وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ ہندو کریکٹر آف انڈین نیشنل کانگریس ایز وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر, انڈین نیشنل کانگریس ہندو پارٹی تھی. بائی 1906 مسلم لیڈرس کنوین سے دیٹ دے مسٹ ہیو دیئر اون پارٹی, کہ ان کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی تھی کہ ہماری اپنی پارٹی ہونی چاہیے جو مسلمس کو ریپرزینٹ کرے, نہ کہ انڈین نیشنل کانگریس میں ہی سارے مسلمس کو جانا چاہیے. ہندو ڈیمانڈیڈ ٹو ریپلیس اردو ہندی ایز آفیشیل لینگویج, تو انہوں نے کہا کہ جو ہندی ہے اس کو ہی آفیشیل لینگویج بنا دیا جائے. تو اس کے علاوہ کانگریس ہمیشہ ہی ہندوز کو ہی سپورٹ کر رہی تھی ہر پوائنٹ پر. مسلمس کے لیے کوئی بھی ان کے دل میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سپیس نہیں تھی. 3rd واز ٹو سیو مسلم آئیڈینٹی. یہ بیسک ریزن تھی کہ مسلمس کی آئیڈینٹی کو اور مسلمس کی جو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے اس کو سیو کرنے کے لیے ایک الگ سے ریپرزینٹیو جماعت بنائی جائے تاکہ مسلمس کو پتہ ہو ان کی لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے. دین واز سکسیس آف شملہ ڈیپوٹیشن. اٹ پلیڈ اے کی رول. منٹو جو ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ڈیلیگیشنس کی ڈیمانڈ کو اور پرومس کی ان کی سپورٹ کی. کیا تھی کہ وہ شملہ ڈیپوٹیشن میں اپنے رائٹس کے لیے مسلمس گئے تھے. اس ٹائم کے جو لارڈ منٹو تھے وہاں پر مسلمس, انہوں نے اس کی ساری, ہم نے شملہ ڈیپوٹیشن پہ ہماری کمپلیٹ ویڈیو آپ اس کو جا کر وہاں سے اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ مسلمس کی کیا کیا ڈیمانڈس تھیں اور کن کن پہ جو ہے وہ غور کیا گیا. اور لارڈ منٹو نے یہ پرومس کیا مسلمانوں سے کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا اور اس بارے میں بعد میں برٹش جو ہے لیجسلیچر وہاں پر بھی ان کے پاس بھی کروں گا. تو سکسیس کمپیل لیڈرس ٹو ہیو دیئر اون پولیٹیکل پارٹی, اور اس نے ہی یہ چیز جو ہے اس نے اس چیز کو سپورٹ کیا کہ آپ اپنی الگ سے پارٹی بنائیں. جس طرح سے انڈین نیشنل کانگریس ہے اسی طرح سے آپ بھی اپنی پارٹی بنائیں اور اپنے سٹانس کو برٹشرس کے آگے پریزنٹ کریں, تو آپ کی جو بات ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سنی جائے گی جب آپ کے پاس ایک ایگزیکٹ پلیٹ فارم ہوگا. منٹو مورلہ ریفارمس, یہ ان ریفارمس پہ بھی ہماری کمپلیٹ ویڈیو ہے. کیا کیا ریفارمس وہ لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو کے کچھ کانسٹیٹیوشنل ریفارمس آپ کہہ سکتے ہیں وہ کی گئی تھیں. ہمیشہ جو بھی ایکٹ آتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی ریفارمس ہوتی تھیں. تو اسی میں مسلمز وانٹیڈ ٹو ہیو پولیٹیکل پلیٹ فارم ٹو ڈیمانڈ دیئر شیئر ان کانسٹیٹیوشنل ریفارمس. لیجسلیچر میں مسلمس کو ایز اے کمیونٹی علیحدہ سے سیٹس دی جائیں. یہ نہیں آپ نے کرنا کہ لیجسلیچر میں جو ہے وہ 3 انڈین لوگ ہوں گے اور وہ تینوں انڈین پھر ہندوز ہی ہو جائیں. ایسا نہیں ہم کرنے دیں گے. مسلمس کی علیحدہ سے ڈیمانڈ ہونی چاہیے. تو اس منٹو مورلہ ریفارمز میں اپنی ان ڈیمانڈس کو پریزنٹ کرنے کے لیے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہو, اور اپنی ایک پارٹی بنانے سے بیسٹ کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا. دین پارٹیشن آف بنگال اینڈ کانگریس ایٹیٹیوڈ, جیسے پہلے ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بنگال جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو ایزی کرنے کے لیے, جو کہ برٹشرز سے بھی اچھے سے ڈیلنگ نہیں ہو رہی تھی اس کو برٹشرز نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا تاکہ دونوں کی ایڈمنسٹریشن الگ ہو جائے اور دونوں جو پروونسز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہو. ہندوز والا جہاں پر ہندو میجورٹی میں تھے وہ ایریا ڈیولپڈ تھا, بٹ جو مسلمس جہاں پر تھے جیسے ابھی ہے یہ بنگلہ دیش ہے تو وہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا.
بٹ اس کو اتنا احتجاج کیا ہندوز نے کہ اور کانگریس نے اتنا برا رویہ دکھایا برٹشرس کو کہ ان کو اس کو کینسل کرنا پڑا اس پارٹیشن کو. تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا پارٹیشن آف بنگال کا کینسل ہونا. تو اسٹرانگ پروٹیسٹ آف ہندو اگینسٹ دا پارٹیشن مسلم لیڈرز ور گریٹلی ڈس اپوائنٹڈ. تو اس طرح سے کانگریس کی طرف سے کہ کانگریس کہتی ہے ہم مسلمس کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں بٹ ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے ہندوز کے لیے ہی سوچا کہ ہندوز کا بیسٹ ہو. تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے بڑے ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات تھی اور اس چیز نے پھر آل انڈیا مسلم لیگ بنا دی. آل انڈیا مسلم لیگ کی بیک گراؤنڈ بھی ہم نے پڑھا, اس کا انٹروڈکشن بھی اور اس کی آبجیکٹیوز بھی پڑھے, ریزنز بھی پڑھی اس کی فارمیشن کی. اب ان نٹ شیل ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے کس طرح سے اس نے کیا رول پلے کیا ان دا ہسٹری آف پری پارٹیشن. Significance of All India Muslim League. All India Muslim League played a major role as an effective Muslim political organization. اس نے نہ صرف پولیٹیکلی بلکہ ہر طرح سے مسلمانوں کو یونائٹ کیا. اس پارٹی نے مسلمانوں کے پاس ایک پلیٹ فارم تھا, ایک پوائنٹ تھا جہاں پر وہ اکٹھے ہو سکتے تھے کہ یہاں پر جسٹ مسلمس کے ہی لیے بات کی جائے گی. Political body which played a decisive role in the destiny of Indian Muslims became mass movement of Muslim insurgency in Pakistan in 1947. یہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی تھی جس کی لیڈرشپ میں تمام جو ہے مسلم لیڈرز بھی اکٹھے ہوئے اور مسلمس بھی اکٹھے ہوئے. اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہم اس چیز سے لے سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو نیشنل آرگنائزیشن کا نام دیا انڈین مسلمس کی. اور ان دا ورڈز آف لیاقت علی خان, قائد اعظم ہیڈ لیفٹ ٹو سیکریٹ ٹرسٹ ود ہز پیپل. دو چیزیں جو ہے نا انہوں نے چھوڑی ہیں اپنے لوگوں کے پاس, یا دو آپ کہہ سکتے ہیں. تو پاکستان اینڈ مسلم لیگ, ایک پاکستان اور دوسری کیا چیز ہے مسلم لیگ. ون کوڈ ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ دا ادر بیکاز مسلم لیگ از پاکستان. انہوں نے کہا کہ ایکچولی پاکستان 1947 میں آزاد ہوا لیکن جو پاکستان ہے وہ تب ہی بن گیا تھا جب مسلم لیگ بنی. تو مسلم لیگ جو ہے یہ ایک پارٹی نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان ہی ہے. تو اتنی امپورٹنس تھی اس آل انڈیا مسلم لیگ کی ایٹ دیٹ ٹائم. اوکے, تو یہ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کو, اس کی سگنیفیکینس کو, اس کی فارمیشن کو, اس کے آبجیکٹیوز کو, اس کی ریزنس کو, اس کے انٹروڈکشن کو اور اس کے بیک گراؤنڈ کو. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پاکستان کی ہسٹری پہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.